बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक रूह शिशम है, दुआ मांगना। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, खा वो दुनिया का काम हो या दीन का, खा इसमें अपनी भी कोशिश करना पड़े, खा अपनी कोशिश और काबू से बाहर हो, सब खुदा ताला से मांगा करे। यानी हर मामले में अल्लाह ताला की ज़ात से मांगे, लेकिन इतना ख्याल ज़रूरी है कि वो गुनाह की बात ना हो। इसमें सब बातें आ गई। जैसे कोई खेती या सौदागरी करता है तो मेहनत और सामान भी करना चाहिए, यानी असबाब भी इख्तियार करने चाहिए, मगर खुदा ताला से भी दुआ मांगना चाहिए। खुदा ताला से भी दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह इसे बरकत फरमा और नुकसान से बचा। या कोई दुश्मन सताए, खा दुनिया का दुश्मन खा दीन का दुश्मन, तो उससे बचने की भी तदबीर करना चाहिए। खा वो तदबीर अपने काबू की हो, खा हाकिम से मदद लेना पड़े, यानी खुद ही तदबीर कर सके या किसी और से मदद लेनी पड़े, मगर इस तदबीर के साथ खुदा ताला से भी दुआ मांगनी चाहिए। जितने भी असबाब हो, छोटा सबब हो या बड़ा सबब, उसके साथ अल्लाह ताला से जरूर मांगना चाहिए कि अल्लाह इस दुश्मन को ज़ेर कर दे। जब बीमार हो तो दवा दारू भी करना चाहिए, मगर खुदा ताला से भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस बीमारी को खो दे। या अपने पास कुछ माल है तो उसकी हिफाजत का सामान भी करना चाहिए, जैसे मजबूत मकान में मजबूत मजबूत कुफल लगा कर रखना, यानी मकान पे मजबूत बनाना और उसमें ताले भी लगाना, या घर वालों के या नौकरों के जरिए से उसका पहरा देना, देखभाल करना, मगर इसके साथ खुदा ताला से भी दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह इसको चोरों से महफूज रखे। या मसलन कोई मुकदमा कर रखा है या उस पर किसी ने कर रखा है तो उसकी पैरवी भी करना चाहिए, वकील और गवाहों का इंतजाम भी करना चाहिए, मगर उसके साथ खुदा ताला भी के शर से मुझको बचा। या कुरान और इल्म दीन हासिल कर रहा है तो उसमें जी लगाकर पाबंदी से मेहनत भी करना चाहिए, मगर उसके साथ दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इसको आसान कर दे और मेरे जहन में इसको जमा दे। जब नमाज रोज़ा वगैरह शुरू किया या बुजुर्गों के बतलाने से और इबादतों में लग गया हो तो सुस्ती और नफ्स के हीले बहाने का मुकाबला करके हिम्मत के साथ उसको निभाना चाहिए, मगर दुआ भी करता रहे कि अल्लाह मेरी मदद कर और मुझको इसकी हमेशा तौफीक दे और इसको कबूल फरमा। ये नमूने के तौर पे चंद मिसालें लिख दी हैं। हर काम और हर मुसीबत में इसी तरह जो अपने करने की तदबीर है वो भी करे, और सब तदबीरों के साथ अल्लाह ताला से खूब आजिज़ी और तवज्जो के साथ अर्ज भी करता रहे। तदबीरें अपनी जगह और अल्लाह से मांगना अपनी जगह। और जिस काम में तदबीर का कुछ दखल नहीं, मतलब बाद काम ऐसे हैं जिनमें इंसान का कोई बस नहीं, इसमें तो तमाम कोशिश दुआ ही में खर्च करनी चाहिए, जरूरी है। जैसे बारिश का होना या औलाद का जिंदा रहना या किसी बीमारी का इलाज, बीमारी से अच्छा हो जाना, या नफ्स और शैतान का ना बहकाना, या वबा और ताउन से महफूज रहना, या काबू याफ्ता जालिमों के शर से बचना। इन कामों का बनाने वाला तो बजुज यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई बराए नाम भी नहीं है। इसलिए तदबीर के कामों में जितना हिस्सा तदबीर का है, इन बेतदबीर के कामों में वो हिस्सा तदबीर का भी दुआई में खर्च करना चाहिए। यानी जिस तरह तदबीर वाले कामों में इंसान आधी तदबीर करता है और आधी दुआ करता है, तो बेतदबीर के कामों में कुल का कुल हिस्सा दुआ को देना चाहिए, और बेतदबीर के कामों में तदबीर की जगह भी दुआ ही है, तो इसमें ज्यादा दुआ हुई। अब दुआ क्या है? कहते हैं दुआ फकत इसका नाम नहीं कि दो चार बातें याद कर ली और नमाजों के बाद इसको सिर्फ जुबान से आमुख्ते की तरह सबक की तरह पढ़ दिया, सो ये दुआ नहीं, ये महज दुआ की नकल है। दुआ की हकीकत अल्लाह ताला के दरबार में दरख्वास्त पेश करना है। सो जिस तरह हाकिम के यहाँ दरख्वास्त देते हैं, कम से कम दुआ इस तरह तो करनी चाहिए कि दरख्वास्त देने के वक्त आंखें भी उसी तरफ लगी होती हैं, दिल भी हमतन उधर ही होता है, सूरत भी आजिजों की सी बनाते हैं। अगर जुबानी कुछ अर्ज करना होता है तो कैसे अदब से गुफ्तगू करते हैं, यानी किसी हाकिम के सामने जाकर, और अपनी अर्जी मंजूर होने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, और इस यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमको आपसे पूरी उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त पर पूरी तवज्जो फरमाई जाएगी।
اور حاکم مرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کے موافق تمہارا کام نہ ہو۔ یعنی حاکم کو عرضی دی درخواست اور پورے اس کی ضروریات کو پورا کیا، پھر بھی اس کی طرف سے کام نہ ہوا۔ اب حاکم اسے معذرت کر رہا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہو سکا، تو یہ شخص فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں، اس معاملے میں مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ میرا کام نہیں ہو سکا۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے ذرا۔ تو یہ شخص فوراً جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں، اس معاملے میں قانون ہی سے جاننا تھی۔ یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں، قانون میں حکم تھا، قانون ایسا تھا، میں قانون کے مطابق نہیں تھا، یا میری پیروی میں کمی رہ گئی تھی۔ حضور نے کچھ کمی نہیں فرمائی، اگر اس حاجت کی آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے مجھ کو نا امیدی نہیں، پھر عرض کرتا رہوں گا۔ اصلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضور کی مہربانی کام ہونے سے زیادہ پیاری چیز ہے۔ یعنی حاکم کے ساتھ ایک عام آدمی کا رویہ یہ ہوتا ہے، کام ہو یا نہ ہو اس سے تعلق نہیں بگاڑتا، تو خاص وقت یا محدود درجے کی چیز ہے۔ حضور کی مہربانی تو عمر بھر کی اور غیر محدود درجے کی دولت اور نعمت ہے۔ تو اے مسلمانوں، دل میں سوچو، کیا تم دعا مانگنے کے وقت، کیا تم دعا مانگنے کے بعد جب اس کا کوئی ظہور نہ ہو، یعنی دعا مانگی اور اللہ کی طرف سے کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ چیز نہیں ملی، تو کیا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرتے ہو؟ سوچو، شرماؤ۔ جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دعا کو دعا یعنی درخواست کس منہ سے کہتے ہو؟ تو واقع میں کمی تمہاری ہی طرف سے ہے جس سے وہ دعا درخواست نہ رہی، اور اس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی متعین نہیں فرمایا۔ عام حاکم کے پاس درخواست دینے کے لیے تو بڑے اوقات کی پابندی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں۔ وقت بے وقت جب چاہو عرض معروض کر لو، نمازوں کے بعد کا وقت بھی تم ہی نے ٹھہرا رکھا ہے، البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہے، سو اس وقت زیادہ دعا کرو، باقی اور وقتوں میں بھی اس کا سلسلہ جاری رکھو۔ جس وقت جو حاجت یاد آ گئی تو فوراً ہی دل سے یا زبان سے مانگنا شروع کر دو۔ جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے مطابق دعا مانگو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگو کہ وہی مل جائے گا، کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جیسے کوئی آخرت کی چیز مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، البتہ اس میں ایمان اور اطاعت شرط ہے، کیونکہ وہاں کی چیزیں قانوناً اسی شخص کو مل سکتی ہیں جس کے اندر ایمان اور اطاعت ہو، اور کبھی وہ چیز مانگی ہوئی نہیں ملتی جیسے دنیا کی چیزیں مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے کبھی بھلائی ہے کبھی برائی۔ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، جب برائی ہوتی ہے تو نہیں ملتی۔ جیسے باپ بچے کو پیسہ مانگنے پر کبھی دے دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اسے ایسی چیز خرید کر کھائے گا جسے حکیم نے منع کر رکھا ہے تو باپ اس کو پیسے نہیں دے گا۔ تو برکت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مانگی ہوئی چیز ہی مل جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے سے حق تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اگر وہ چیز بھی کسی مسئلے سے نہ ملے تو دعا کی برکت سے بندے کے دل میں دعا کی برکت سے بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پریشانی اور کمزوری جاتی رہتی ہے، اور یہ اثر حق تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے، یہ اثر حق تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے جو دعا کرنے سے بندے کی حق تعالیٰ کو ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ کی اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور یہی توجہ خاص اجابت کا وہ یقینی درجہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کے لیے اور اس حاجت کا عطا فرما دینا۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے کو ملے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسرا درجہ ہے دعا کی قبولیت کا، اجابت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ چیز مل جائے، اور اس حاجت کا عطا فرما دینا یہ اجابت کا دوسرا درجہ ہے جس کا وعدہ بلا شرط نہیں۔ بلا شرط کا معنی کہ
انکنڈیشنل وعدہ نہیں ہے کہ ہر حال میں، غیر مشروط جس کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں ملے گا ہی ملے گا، بلکہ مشروط وعدہ ہے، بلکہ اس شرط سے ہے کہ بندے کی مسلط کے خلاف نہ ہو، اور یہی توجہ خاص ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی حاجت و دولت کی کوئی چیز نہیں، یعنی اصل چیز تو وہ اللہ کی طرف سے جو بندے کو عطا ہوئی، عنایت ہوئی، وہ اللہ کی توجہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ یہی توجہ خاص بندے کی اصل پونجی ہے، جس سے دنیا میں بھی اس کو حقیقی اور دائمی راحت نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی غیر محدود اور ابدی نعمت اور حلاوت مٹھاس نصیب ہوگی۔ تو دعا میں اس برکت کے ہوتے ہوئے دعا کرنے والے کو خسارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب گنجائش؟ یعنی دعا کرنے والے کو کسی بھی صورت میں خسارہ نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ اب دو چار حدیثیں دعا کی فضیلت اور آداب میں لکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تاوقتے کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، یعنی ناجائز کام کی دعا نہ کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، جب تک کہ جلدی نہ مچائے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جلدی مچانے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہی ہوئی نہیں دیکھتا، سو دعا کرنا چھوڑ دوں، تو یہ جلدی مچانا۔ زندگی بھر مانگتا رہے، زندگی بھر مانگتا رہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، بس وہ مانگتا رہے۔ فائدہ اس میں تاکید ہے اس بات کی کہ وہ قبول نہ ہو مگر برابر کیا جائے، اس کے متعلق اوپر بیان آ چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو، ایسی مصیبت سے بھی جو کبھی نازل نہیں ہوئی، سوائے بندگان خدا دعا کو پلے باندھو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس پر اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے دعا نہ کرنے سے۔ فائدہ البتہ جس کو اس کی دھن اور دھیان سے فرصت نہ ہو اس میں داخل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی قبولیت کا یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہو کہ انسان کے ذہن میں یہی ہو کہ جو میں مانگوں گا وہ مجھے ملے گا۔ البتہ جو میرے لیے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ ملنے کا مطلب کیا ہے۔ فائدہ تو دعا خوب توجہ سے کرنا چاہیے، اور اجابت کے 2 درجے اوپر بیان کیے۔ کون سے فائدے کی سمجھ نہیں آئی؟ نشاندہی کیجیے۔ یہ اوپر والے فائدے کی، صفحہ نمبر 142 والے فائدے کی، البتہ جس کو اس کی دونوں دھیان سے فرصت نہ ہو، یعنی اگر کوئی آدمی کسی ایسی مشغولیت میں ہے عبادت کی اعتبار سے، یا یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے عاجز تھا، ٹھیک ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، کچھ اور کیفیت ہو گئی، تو ایسی صورت وہ آدمی دعا نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے جو بات کی گئی ہے دعا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ بات ہے کہ اگلا فائدہ اس صفحے درجے اوپر بیان کیے، وہی قبولیت کے بھی، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور ایک درجہ اس کا عام ہے جو اگلی حدیث میں آتا ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، یعنی گناہ کی کوئی بات نہ مانگ رہا ہو اللہ سے، تو جو انسان بھی دعا نہ کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ اب یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے
کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، جو مانگا تھا وہ مل گیا، انسان کی حاجت پوری ہو گئی۔ نمبر 2، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا اجر دیتا ہے۔ نمبر 3، یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے، یعنی مانگی تو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس درجے کی جو برائی تھی جو اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی، مصیبت تھی، وہ اسے دور کر دی۔ مانگا کچھ تھا اور ہدایت کسی اور صورت میں ملی، تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کسی صورت کی رائے گا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس حال میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے، یعنی دعا ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہ کسی صورت بھی رائے گاں اور بیکار نہیں جاتی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کہ رسول ہم اس صورت میں تو ضرور دعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم اگر بہت زیادہ مانگو گے تو اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کے یہاں عطا میں اس سے بھی زیادہ کثرت ہے۔ فائدہ خلاصہ یہ کہ کوئی دعا خالی نہیں جاتی۔ نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنی چاہیے۔ اور ثابت کی روایت میں ہے، یعنی دوسرے صحابی کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ ایسا نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ کیا مانگ رہی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی زندگی اس کی عبادت ہونی چاہیے دعا سے۔ ہر لمحہ ہر پل دعا، اب چونکہ ہر لمحہ ہر پل انسان کی حاجات ہے تو ہر حاجت کے ساتھ اللہ سے مانگنا، یہ ابو پیچھے والی بات جس میں کہا گیا کہ اگر اللہ سے نہیں مانگے گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ کوئی بھی حاجت پیش آئی، چھوٹی سی معمولی سی بات تھی، اللہ سے نہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ ہاں انسان ایسی کیفیت میں تھا کہ حاجت پیش ہی نہیں آ رہی تھی، اس نے نہیں مانگا، ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے کہا گیا کہ وہ اپنے دونوں دھیان میں نہیں مانگتا۔ فائدہ یعنی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی حقیر چیز اتنے بڑے سے کیا مانگے، ان کے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہی، انسان کی بڑی سے بڑی حاجت بہت بڑی چیز بھی مانگ لے تو اللہ کے نزدیک وہ معمولی سی ہے، اس لیے چھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سوال تو نہیں آپ کا؟ چلیں ٹھیک ہے، اب یہیں تک رکھیں انشاءاللہ، پھر آئندہ اگلے ہفتے اگلی روح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔